बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। हमारा रबीउल अव्वल का सिलसिला रसूल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है। आज डॉक्टर इसरार अहमद के मजमूए तकारीर का छठा हिस्सा पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है मक्की दौर, इब्तिला की इंतहा और हिजरत मदीना। आइए पढ़ते हैं। मक्की दौर, इब्तिला की इंतहा और हिजरत मदीना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और ए नबी दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार, मुझको जहाँ भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से मुझे गलबा अता फरमा और इसको मेरा मददगार बना दे। कल हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मक्की दौर के तस्करे के ज़िमन में आमुल हुज़न तक पहुँच गए थे, यानी नबूवत का 10वां साल, जिसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया और अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। नतीजतन सरदारान कुरैश के हौसले बहुत बढ़ गए और दारुन नदवा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मशवरे शुरू हो गए। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरी तौर पर इधर उधर देखा कि मक्के के सिवा कोई और जगह कौन सी हो सकती है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत के लिए मरकज़ और बेस की हैसियत से इस्तेमाल कर सकें। मक्के से करीब तरीन ताइफ है। चुनांचे एक उम्मीद लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र इख्तियार किया। ये सफ़र इंतहाई कसम पुरसी के आलम में हुआ है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी मौजूद नहीं जो पूरी ज़िंदगी साए की तरह साथ रहे, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा हैं। फिर आम रास्ता छोड़कर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया गया, इसलिए कि अंदेशा था कि कहीं मुठभेड़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे, वहाँ के 3 सरदारों से मुलाकात की, इस ख़याल से कि अल्लाह ताला अगर इन में से किसी को ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे तो क्या अजब कि ताइफ का ये शहर इस इनकलाबी दावत का मरकज़ और बेस बन जाए। लेकिन जो सूरत हाल सामने आती है वो वाक़या ये है कि बयान करते हुए भी दिल शक होता है और सुनने के लिए भी बड़े जिगर की ज़रूरत है। तीनों ने इस कदर तमस्कुर आमेज़ और तहक़ीर आमेज़ अंदाज़ इख्तियार किया कि पिछले पूरे 10 सालों के दौरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मामला कभी पेश ना आया था। नकल कुफ्र ना बशद। किसी कहने वाले ने ये कहा कि अगर अल्लाह ने हमें तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है तो वो गोया खुद काबे के पर्दे चाक कर रहा है। किसी ने कहा कि मैं तुमसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अगर तुम सच्चे हो और वाक़यतन रसूल हो सकता है मैं कहीं तौहीन का मुर्तकिब ना हो जाऊं और अज़ाब खुदाबंदी का मैं निवाला बन जाऊं, और तुम झूठे हो तो झूठे इस काबिल नहीं होते कि उन्हें मुँह लगाया जाए। किसी ने बड़े ही तमस्कुर और तहक़ीर के साथ ये कहा कि क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और शख्स नबूवत और रिसालत के लिए नहीं मिलता था। और सिर्फ इस पर इक्तिफ़ा नहीं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाहिर अहवाल मायूस होकर लौटने लगे तो उन्होंने कुछ गुंडों को इशारा कर दिया। औबाश लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। फिर वो नक्शा जमा है कि इस कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रब्बिल आलमीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और आपके गिर्द कुछ औबाश लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं। ताक ताक कर टखने की हड्डियों को निशाना बनाया जा रहा है, तालियां पीटी जा रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लहान हो गया है, नालैन खून से भर गए हैं। एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौफ़ की वजह से ज़रा बैठ गए तो दो गुंडे आगे बढ़ते हैं, एक बगल में हाथ डालता है, दूसरा दूसरी में, और उठा कर खड़ा कर देते हैं कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ذاتی اعتبار سے ابتلا اور امتحان کا نقطہ عروج ہے، یہ کلائمیکس ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی جس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ شق ہوتا ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جانب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے ذرائع و وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو یہ رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ الی من تکلنی الی بعید یجہمونی او الی عدو ملکت امری، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے جو چاہیں میرے ساتھ کر گزرے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہ خداوندی میں وہ عبد کامل عرض کرتا ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اعوذ بنوری وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، پروردگار میں تو تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے وہ دعا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اجابت از زرحق بحر استقبال می آید۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال حاضر ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کہ جو کہ پہاڑوں پر معمور ہے وہ عرض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں کہ جن کے مابین وادی میں یہ طائف کا شہر واقع ہوا ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ اس پر وہ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے عذاب نہیں بھیجا گیا، اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن کیا عجب ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سرزمین پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ثقفی تھے، بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو طائف ہی کا ایک قبیلہ تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یوم طائف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اعتبار سے شدید ترین دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ لیکن جیسے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے بہت ہی عمدہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے، یہ دن ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ آج کے دن تک گویا اللہ کے نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو ان کی استقامت کو جانچ لو۔ ہمارے اس نبی کی سیرت و کردار کا لوہا خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ اس میں کہیں کھوٹ تو نہیں، تمہیں پوری چھوٹ ہے۔ لیکن اس دن کے بعد اب نصرت خداوندی کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فوری طور پر ملک الجبال کی حاضری ہے، لیکن اصل ظہور ہوتا ہے مکے کی واپسی کے بعد۔ اب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں، ایک راستہ خود بخود رحمت خداوندی سے کھلتا ہے۔ 10 نوی کی ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ مینا کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں ملاقات ہوئی۔ اگلے سال پھر یہ لوگ آتے ہیں 11 نوی میں، اور 12 افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، اور پھر درخواست کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیے کا مرکز و محور قرآن حکیم ہی تھا۔ قرآن فعال بنا من دیوانہ زدند، چنانچہ قرآن فعال نکلا حضرت مصعب بن عمیر کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ منورہ بھیجتے ہیں۔ وہ حضرت سعد ابن زرار کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں اور شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔
1 سال کی محنت کا حاصل 12 نبوی میں 75 افراد کو لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 72 مرد ہیں اور 3 عورتیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہجرت کی اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں۔ حضرت عباس جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، اس بات کو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے۔ چونکہ بنی ہاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی، اب اگر تمہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مدینے تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنی اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت وہی حضرت سعد ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی انصار مدینہ کو متنبہ کر اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا۔ جو ذمہ داری انصار مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی، ان کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج و عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ بہرحال یہ 12 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، یہ تمہید بن گئی ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں مکہ ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اس ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرما دی گئی تھی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پروردگار مجھے داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے یہ میرا نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو، اور اے رب مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ و قوت و اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممدوح معاون ہو جو تو نے میرے حوالے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے ہیں۔ اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بالکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبراتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف نگاہ بھی ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ کوہ صبر و ثبات و استقامت جس کو اللہ کی ذات پر یقین حاصل تھا، مائیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رفیق، ہمارا مددگار ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جد و جہد ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی۔ اگر جدید انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو پیسیو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اور اب ایک ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب تک حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، مارے کھاؤ، لیکن جھیلو، صبر کرو اور برداشت کرو، ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تمہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، لیکن پھر بھی تمہیں اجازت نہیں کہ مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکو،
تمہیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تمہیں اجازت نہیں کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھا سکو، لیکن اب وہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ سورۃ الحج کی یہ آیا مبارکہ اس مرحلے پر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے ہیں، ان کے لیے آج سے اجازت ہے کہ وہ بھی اب جواب دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے خدائے واحد پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مدافعت میں ہاتھ اٹھائیں بلکہ کفر کے استحصال کے لیے اقدام کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔